मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अभी वो झेलम वाली सरकार का मैं तस्करा करता नहीं, लेकिन कल से ना एक क्लिप बहुत सामने आ रहा है मेरे ना, उसमें एक लड़की पीछे पड़ गई है झेलम वाली सरकार के। आप देख रहे होंगे टिकटॉक पे ना आजकल वो लड़की झेलम वाली सरकार की कुरान पढ़ने की गलतियां निकाल रही है कि ये देखो ये गलत पढ़ रहे हैं, दावे ये कर रहे हैं कि मैं इमाम हरम की भी गलतियां निकाल सकता हूँ और ख़ुद कुरान गलत, ये गलत, ये गलत, इतनी गलतियां उसने निकाली हैं। तो अब झेलम वाली सरकार ये तो कर नहीं सकती कि उसके खिलाफ ऐसे रिएक्शन रिकॉर्ड करवाएं जैसे कराची के मुफ्ती के खिलाफ, क्योंकि बहरहाल एक हमारी सोसाइटी में औरत का एक एहतराम है और होना भी चाहिए। तो अब झेलम वाली सरकार के शागिर्द बजाय उसका दलाइल से जवाब देने के ना क्या लगे, कुरान की पर्दे वाली आयतें लिख लिख के सूरह हिजाब की आयत, इस्लाम में औरत पे पर्दा फर्ज है। भाई साहब सबको पता है इस्लाम में औरत पे पर्दा फर्ज है। अभी वो जिस चीज को फोकस कर रही है वो ये कह रही है कि हजरत आपके दावे इतने बड़े बड़े हैं कि इमाम हरम को भी कुरान सही पढ़ना नहीं आता, 99% उलमा कुरान गलत पढ़ते हैं और आप एक आयत गलत नहीं पढ़ रहे, गलत पे गलत पढ़ते चले जा रहे हैं, तर्जमे गलत करते चले जा रहे हैं। तो अभी इसका जवाब दें, दुपट्टे वाली आयतें के लिए हम बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना, वो हम उसको बता देंगे। नहीं आई बात समझ में? हर फैन ने क्लिप बनाया हुआ होता है कि देखो बहन, औरत को सर पे दुपट्टा लेना चाहिए, औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए। भाई वो करना चाहिए, हम भी मानते हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है ना, एक केस कोर्ट में आए, एक औरत जो है ना वो बगैर दुपट्टे के आए और बोले कि इसने मेरे 500 रुपए चुराए हैं। जज उसको मुद्दा अलय को बुलाए कि तुम्हारे ऊपर इस लड़की ने केस किया कि तुमने 500 रुपए चुराए हैं। वो कहा 500 की बाद में बात करेंगे, जज साहब इसको सर पे दुपट्टा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जज कहेगा ये दुपट्टे के प्रोग्राम में इसको इंशाल्लाह समझा दूंगा बात। ये दुपट्टा मेरा हेडेक है, स्टेट का हेडेक है, इसके बाप और इसके भाई का हेडेक है, जो दीगर मजहबी स्कॉलर्स हैं उनका हेडेक है। फिलहाल आप पे जो इल्जाम लग रहा है ना, आप क्या करें उसका जवाब दें। तो झेलम वाली सरकार के फैंस की, सरकार से तो मैं खिताब नहीं कर रहा, झेलम वाली सरकार के जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनसे खिताब कर रहा हूं कि वो लड़की जो दलाइल, बहुत मजबूत दलाइल से बात कर रही है, वो आपने हमारी बातों को तो उड़ा दिया। बिल्कुल आप ऐसे पी जाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, खुला वाला क्लिप डकार मार ली है बिल्कुल। तो आप उसकी बात का जवाब दें, और जवाब नहीं देते ना तो दुपट्टे पर बयान करने के लिए मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ। उसके लिए आपको तकल्लुफ की जरूरत नहीं, वो मैं उसको समझा दूंगा बयान में। अभी भी समझा रहा हूं भाई, खवातीन को दुपट्टा लेना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। तो आप उसको फिलहाल उसके जवाब को फोकस करें आप काइंडली। ये बात ठीक है, पर्दा ना करना गुनाह है, लेकिन हर बात एक मौके के मुताबिक होती है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। नीचे एक थोड़ी सी लाइन लिख दें कि बहन अगर पर्दा कर लो तो और ज्यादा अच्छा हो जाए। बाज लोगों की आदत है हर पॉजिटिव चीज में भी क्या तलाश कर रहे होते हैं, किसी की अच्छी तकरीर सुनी तो तारीफ करने के बजाय अब असल में ये मंजन बेच रहा है। जो एक है वो सरकार जो है ना, उसका यही काम है, कोई बात करो अबे असल में तो इनके मफाद हैं, अबे असल में तो यूं है, अबे असल में तो यूं है। भाई तुम क्या कीड़ों की दुकान खोल के बैठ गए हो? हर शख्स में तुम्हें कीड़े ही नजर आ रहे हैं, सारी दुनिया इतनी बुरी नहीं होती। तो बैलेंस होना चाहिए यार, इतना पॉजिटिव भी नहीं कि चोर चोरी करके भाग रहे हैं आप उसको फेवर कर रहे हैं, जाने तो बेचारा गरीब है। तो भाई गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी है चोरियां करना शुरू कर दे। तो और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप जो अच्छी बात कर, हम जाहिर के मुकल्लफ हैं भाई, हम बातिन के दिल के मुकल्लफ नहीं। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी बात की उसने। यूट्यूब पे भी जब कोई क्लिप आया करे, कोई अच्छी बात किया करे, आपने क्या कहना है, वेल डन, बहुत अच्छा भाई। अब उसको, अब एक देखो एक और मसला हो गया, बाज लड़कियां होती हैं दुपट्टा नहीं होता उनके सर पे, टिकटॉक पे वीडियो बना रही होती हैं, बात बड़ी खानदानी बाज दफा कर रही होती हैं, ठीक है ना। अब देखो जितनी बुराई है ना उतनी करनी चाहिए। लोग क्या करे, तो तुम पर्दा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसी हो, तुम बेगैरत हो। यार ये मौका नहीं है, जो बात उसने की है आप उस पे उसको अप्रिशिएट कर लो, फिर आप नीचे लिख दो कि बहन अगर आप पर्दा भी कर ले तो कितना अच्छा हो जाए। इसका मतलब आप हर चीज को फिर उसका हक। बाज औरतें औरत होके मर्दों के हुकूक पे बात कर रही हैं यूट्यूब पे, घर जोड़ने के लिए। समझ में आ रही है बात? और औरतों ने उनको गालियां दी हुई होती हैं अलग, हालांकि वो औरत होके मर्द के हुकूक पे इसलिए कि भाई सब चीजें मर्दों ने नहीं ठीक करनी, कुछ खवातीन को अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा। वो एक सोसाइटी की इस्लाह के लिए कर रही होती हैं। औरत जब ये बात करेगी तो ज्यादा सुना जाएगा।
تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ یار اس کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی چلو اصلاح کی بات کی ہے, نیچے ہو تم تو پردہ نہیں کر رہی, یہ بات ٹھیک ہے, پردہ نہ کرنا گناہ ہے, لیکن ہر بات ایک موقع کے مطابق ہوتی ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, نیچے ایک تھوڑی سی لائن لکھ دیں کہ بہن اگر پردہ کر لو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے, حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت, دنیا سے دل لگانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید, تو وہ واقعہ سنا رہا تھا, وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ ایک ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لطیفہ سناؤ ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں 10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں, حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ تو اتنی بڑی, غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے, کوئی نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں, آپ دیندار. صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے, وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے؟ پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار. ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجری لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں, سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں, کچن بنا رہے ہیں, بیڈ روم بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں. یار کتنا ٹائم, اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. اب تک ہیں وہ عمارتیں, میں نے ترکی میں بھی دیکھے ہیں ایسے غار. انہوں نے کہا کمبختو تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو اتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے, کتنے سال زندہ رہ لو گے؟ 50 سال 100 سال, اس حساب سے گھر بناؤ نا. لعلکم تخلدون, ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بے وقوف اور احمق مسلمان, وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خرید رہے ہیں, گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. 60 70 سال میں. بھائی تم رہ کتنی گئی ہے تمہاری زندگی کتنی رہے گی؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں 50 سال کا ہونے والا ہوں, مجھے رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا. میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی. ابے آپ 50 سال تو گزر گئی, رہ کتنے گئے؟ صحیح ہے نا, 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے. تو کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ ہے؟ جنازہ اٹھتے ہوئے تکلیف ہی ہوگی. کیا خیال ہے؟ کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھا, چل بھائی ختم. ہاں اپنے 20 بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو. اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا, اب بھی نہیں آتا ہمیں. تو اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی, جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے. یہاں تو کراچی میں تو ڈاکوؤں کا اتنا راج ہے, 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. آج بھی ایک ڈاکو نے بندہ مار دیا, پھر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے خلاف. میرے اس بیان پہ سندھ گورنمنٹ نے بہت احتجاج کیا, وہ نہیں میں نے 27ویں رات کو بیان کیا تھا. مجھے سندھ حکومت سے کوئی بیر نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا 27ویں رات کو سندھ حکومت کے خلاف بد دعا ہوگی. کن لوگوں کے خلاف؟ سندھ حکومت میں ہر شخص کے ہم خلاف نہیں ہیں. میں نے بد دعا کا ان لوگوں کے خلاف کہا جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں.
کچھ کوئی لوگ تو ہے نا سندھ گورنمنٹ میں جن کے پاس اختیارات ہیں ڈکیتی روکنے کے, کیوں نہیں روک رہے؟ پولیس کے اختیارات کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ اس کا مطلب آپ خود ملے ہوئے ہو. تو اتنا کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے, اتنا خون بہ رہا ہے. آج پھر ایک 24 سال کے لڑکے کو مار دیا. میڈیا والے اس کے باپ کے پاس گئے, اس نے کہا میں کیا کروں گا انٹرویو دے کے, میرا تو گیا بیٹا. میرے پاس لوگ آ رہے ہیں روتے ہوئے, میرا بیٹا مار دیا, میرا فلاں مار دیا, فلاں کے شوہر مار دیا. یہ روز کے واقعات ہیں, روز کے واقع. کوئی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. تو ہمیں چیخنے تو دو بھائی, بولنے تو دو ہمیں. تو یہاں تو ایسے حالات ہیں بھائی, یہاں تو آپ کسی بھی وقت کوئی ڈاکو آپ کو 20-20 ہزار روپے کے پیچھے ڈاکو قتل کر کے چلا جاتا ہے, 10-10 ہزار کے پیچھے ڈاکو بندہ مار دیتا ہے. تو اتنا ڈاکوؤں کا راج ہے سندھ میں. آپ پانی نہیں دے رہے, آپ بجلی نہیں دے رہے, انسان کو جان تو محفوظ کرو یار. اتنی دھاندلی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت, دنیا سے دل لگانا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید کرتا شلوار پاجامہ, میں نے ان سے کہا آپ پتہ ہے آپ نے فیکٹری تو بنا لی, ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے سانپ پال لیا, سانپ کو سنبھالنے کا منتر نہیں سیکھا. دولت ایک سانپ کی طرح ہے, اگر آپ کے دل میں گھس گئی تو ڈسے گی آپ کو. دل سے باہر ہے تو بہت انجوائے کراتی ہے انسان کو لائف میں. دولت کا مزہ بھی دیندار لوگ اڑاتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی, وہ انجوائے بھرپور طریقے سے کرتے بھی ہیں, کنجوسی بھی نہیں ہے. ورنہ ہم نے بے دین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت آئی نا, کم بخت اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ جو مجھے ریوو کے تانے دیتے ہیں نا لوگ, آپ کے پاس ریوو اتنے پیسہ, مجھ سے 6 گنا زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس, پھٹ پھٹیوں پہ گھوم رہے ہیں. ہم جیسے ہیں نا ویسے نظر آ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جیسے ہیں ویسے کیا ہو رہے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ناٹک, ایسے غریبوں والے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, جیسے دل چاہتے ہیں ان کمبختوں کو زکات دے دو. یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. ان کمبختوں سے بولا کرو تو سوٹ ٹائی پہن لے, کوئی اچھے کپڑے پہن لے, ہمیں پتا ہے تو اتنا غریب ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ہم ہیں ویسے نظر آ رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, بنا کچھ نہیں رہے, ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, بچے بھی اسپیڈ کھا بھی رہے ہیں, پیسہ ہے فوراً گاڑی خرید لی. میرے پاس جب پہلی دفعہ پیسہ آیا تھا 90,000 روپے آئے تھے, کنوارا تھا اس وقت میں, شادی میری نہیں ہوئی تھی. 4,000 میری تنخواہ تھی مدرسے سے, مجھے ملے 90,000 روپے ابا کی طرف سے نا. میں نے فوراً GTO 125 خرید لی کاواساکی. میں نے کہا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اب میری جو GTO 125 دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار یہ آدمی کروڑ پتی ہے. نہیں بھائی کروڑ پتی نہیں ہے یہ آدمی, 4,000 تنخواہ سے آدمی کروڑ پتی نہیں ہو جاتا. آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اتنا لمبر, میری روزانہ 30 کلومیٹر جانے میں 30 کلومیٹر آنے کی ڈرائیو ہے, تو ڈرائیو کمفرٹیبل ہونی چاہیے, اسٹائل نرالا ہونا چاہیے. تو وہ ایسی, پھر میں ساؤنڈ میکر کے پاس, آج ایک سیلنسر والا بندہ آیا ہوا تھا نا, کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, سیلنسر کا کام کرتے ہیں. مجھے اپنی GTO 125 یاد آ گئی. میں ساؤنڈ میکر کے پاس جا کے اس کا سیلنسر بنوایا کرتا تھا کہ جب یہ ایکسیلیٹر دوں تو ٹک 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 کی آواز آئے اس میں سے. کاواساکی GTO سے آواز کیسی آتی ہے, ٹک ٹک کی, بڑی خوبصورت. مجھے آواز کی وجہ سے وہ پسند تھی. تو میں جب بیٹھا ہوا تھا نا, وہ ساؤنڈ میکر لوگ, انہوں نے کہا کہ یار ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو, کچھ لوگ اپنی بیویوں کی چیخ و پکار سے بہت پریشان ہیں, تو کوئی ایسا سیلنسر بناؤ جو بیگم کے فٹ ہو سکے. میں نے کہا اتنی سائنس نے ترقی کی ہے, کچھ عورتیں اپنے شوہروں کی چیخ و پکار سے پریشان ہیں, تو اس کا طریقہ, میں نے کہا یہ مذہب کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آج عصر کی بات ہے, کہہ رہے ہیں کیسے ہوگی. میں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ میاں نے کہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے, کیونکہ گدھے کا بات کرنے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا, بات ٹھیک ہوتی ہے, چیختا بہت ہے. وہی بات آرام سے کہی جا سکتی ہے, لیکن پورا پھیپھڑوں میں نا ہوا بھر کے پوری اسپیڈ کے ساتھ نکالے گا گدھا. بھائی آرام سے بلی میاؤں میاؤں کرے گی, آرام سے سمجھا دے گی مجھے پانی چاہیے. گھوڑا ہن ہنائے گا, بھائی خوش ہوگا تو ہن ہنائے گا. تو یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے, ایک دم. شیر بھی چیختا ہے, ایک دفعہ چیخ کے چپ ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ گدھا کیا کرے گا, پورا پھیپڑوں میں نا اپنی ہوا بھرے گا پوری, پھر ایک دفعہ نکالے گا, پھر واپس ہوا لے کر آئے گا, پھر نکالے گا, چیختا ہی رہے گا. تو بعض مرد ایسا کر رہے ہوتے ہیں, گھروں میں کبھی تمیز سے بات بولو کرتے ہی نہیں ہے,
خواتین کہتی ہیں ہمارا میاں جب گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دی ہے. تو میں نے کہا کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو, کچھ آدمی ایسے ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو. کہتے ہیں ہم تو گاڑیوں کے سیلنسر ہیں. میں نے کہا سائنس کی ترقی کا پھر فائدہ کیا ہوا, اتنی ترقی کی سائنس نے. میں نے کہا یہ مذہب کی خدمت ہوگی, اس لیے کہ اللہ کو چیخنا چلانا پسند نہیں ہے. جب تم سیلنسر لگاؤ گے ہم مردوں کے فٹ کر دیں گے, خواتین کے بھی فٹ کر دیں گے, گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا. خوش کون ہوگا اس سے؟ اللہ خوش ہوگا. جنت میں جانا چاہتے ہو, میں نے کہا کوئی ایسا سیلنسر ایجاد کرو اللہ کے بندو. نہیں سمجھ میں آ رہی ان کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خیر, تو وہ جو آئے تھے نا سفید کپڑے نیٹ کلین, میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ نے دینداری کا گیٹ اپ بنا لیا, آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کے چشمے, پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا سواد مردان میں کیسے خوبصورت لگتے ہیں. ایک ہوتا ہے ابلتے ہوئے گٹر جو انڈا موڑ پہ آپ کو جگہ یہاں بھی ابھی دیکھیں آپ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں گٹر پھلانگ کے آتے ہیں نا, الحمدللہ گٹر کا پانی ہے کیسا چشمہ خوبصورت بہ رہا ہے. بہتا پانی پاک ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی ناپاک ہے, اتنا گندا ہے. ٹھیک ہے, اتنا گندا ہے کہ بہ کے بھی ناپاک ہے یہ. تو میں نے کہا آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, ابھی فرض کر لو جو خطرہ ہے نا وہ فرض کر لو, آگ لگ گئی. ہمیشہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے نا, جیسے میں نے دوسری کی نا تو مجھے دھمکیاں یہ کر دیں گے. میں نے کہا بندوق لے کے سر پہ گولی مار دو, قتل کر کے قیمہ بنا کے کووں کو کھلا دو, میں کسی کے دباؤ میں آ کے طلاق نہیں دوں گا بس. تو میں نے ایکسٹریم پہ پہنچ گیا تھا نا, اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ جان سے مار دیں. وجہ اس کی ہے کہ مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. اگر ہم بغیرتی کے ساتھ زندہ رہے تو سسرال کو کیا منہ دکھائے گا آدمی یار. وہ بولیں گے اچھا اس وقت تو بڑی باتیں کر رہے تھے, 4 شادیاں, ابھی سسرال کا دباؤ آیا تو فوراً طلاق دے دی. اس ذلت کی زندگی سے بہتر نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ مر جائے آدمی. کیا خیال ہے بھائی, مرنا تو بعد میں بھی ہے پہلے بھی, اور اتنا ہوتا نہیں ہے کوئی مارے گا نہیں. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ تو ایکسٹریم پہ جاؤ گے نا تو چھوٹی ٹینشن برداشت کرنا آسان. تو ہم تو ایکسٹریم پہ گئے ہوئے تھے, ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے بھائی, تو ہم تو یہی ہوگا نا, مر جائیں گے, جیل چلے جائیں گے. 6 مہینے کی جیل ہے دوسری شادی کرنے پر, اگر بیوی اجازت نہ دے کیس کرتے. ہم نے کہا چلو 6 مہینے جیل جائیں گے, تھوڑا قرآن 3 دن کی ٹینشن جیل میں ہوتی ہے, 3 دن کے بعد عادت ہو جاتی ہے. بےزتی یاد رکھو فیل تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ انسان کو اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, ہر چیز میں یوز ٹو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر. اللہ بچائے جیل سے, میں کوئی بڑی باتیں نہیں کر, قتل ہونے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو آگ لگے گی, نہیں لگ گئی ہے, سارا پیسہ ہو گیا آپ کا برباد. میں نے کہا اب کیا ہوگا پتا ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہیں بھائی ظاہر ہے کانپنے لگیں گے نا وہ یہ باتیں سن کے. میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ گیا سب کچھ گیا, آپ گھر میں آؤ گے منہ لٹکا ہوا ہوگا, بیگم سب برباد ہو گیا, سب سے پہلے یہ گھر بکے گا. کیا خیال ہے, یہی ہوگا نا؟ بیگم بولے گی نہیں, آپ بولنا ہاں. ٹینشن لو نہیں, ہمیشہ دو. ایسے موقع پہ چیخنا جائز ہے دباؤ میں لینے کی. بولے بکے گا, تیرا باپ بھی اس کو بھیجنے سے, کیونکہ میں کھانا ہے نا پہلے بھائی, کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا میں. گھر بک گیا. میں نے کہا آپ ٹماٹر کی ریڑھی خرید لینا, گھر بیچنے سے 5-6 ریڑیاں آرام سے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اتنا تو گھر تو تھا نا اس کے پاس, ایسا تھوڑی کہ ادھر بھی آگ لگ رہی ہے گھر بھی آگ, ایسی تو پھر قیامت ہی آ گئی ہے. پھر میرا خیال ہے کوئی ایسی فرضی چیزوں کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا. میں نے کہا آپ نے 4-5 ٹماٹر کی ریڑیاں خرید لی. آپ کو ظاہر ہے بےزتی فیل ہوگی, بےزتی کا اصول ہے 3 دن سے زیادہ فیل, سمجھ رہے ہو, ہمیشہ یاد رکھو بےزتی 3 دن سے زیادہ فیل نہیں. 3 دن میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں نا 3 دن تک تکلیف ہوتی ہے, چوتھے دن کم ہو جاتی ہے تکلیف. چائے چھوڑ دو 3 دن تک تکلیف, چوتھے دن نہیں ہوتی پھر. تو میں نے کہا ٹماٹر پہ آ جاؤ آپ. بےزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے. تو آپ کو جب بےزتی فیل ہونا, کچھ تو نیچرل ہے اب وہ تو, لیکن آپ نے کیا کہنا ہے بھائی, تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچنے والا اور فیکٹریوں کا مالک
دونوں کی لاش پہ ایک جیسے کیڑے ہوں گے. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے بھٹے پہ لیٹے گا کہ نہیں لیٹے گا ایک دن؟ کیا خیال ہے؟ قبر میں جانے کے بعد مٹی ڈال کے سارے کیسز ختم, وہاں کے کیسز کھلیں گے, پھر کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ہوں گے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, بالفرض اگر ہوئے, نہیں ہوئے تو اللہ بخشش کرے سب کی. تو بھائی تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. اتنے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ جنہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے, 30 سال 40 سال کے بعد ملازم بھی قبر کے اندر, ساتھ والی قبر میں سیٹھ. وہاں فرق پتہ چلتا ہے کہ کون سی قبر سیٹھ کی ہے اور کون سی قبر ملازم کی. میں نے کہا بھائی مر کے سب 40-50 سال کے بعد سب نے کیا ہو جانا ہے؟ مٹی میں تحلیل ہو کے برابر. بندہ رہا نہ بندہ نواز, سب برابر. تو جب بھی کوئی یوں دیکھے نا, ابے تو کیا تھا اب کیا کر رہا ہے, تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد تیرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے اور میرا بھی وہی حشر. میں نے کہا 3 دن بےزتی فیل ہوگی, اللہ کے لیے برداشت کرو. ہر غم پہ اجر ملتا ہے, ہر غم پہ صبر کرو گے اللہ کیا دے گا؟ اجر. پھر میں نے کہا ڈبل روٹی مکھن ناشتے میں گئے تیل لینے. پھر دیکھنا ناشتہ سوکھی روٹی رات کی بچی ہوئی ہو, چائے میں ڈبو کے کھا لینا. اس 2 ٹائم کی روٹی صحت کے لیے بہترین ہوتی ہے. شو مارنے کی کے لیے نہیں کہہ رہا میں, صرف موٹیویشن کے لیے. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے, اور ابھی کیا بج رہا ہے؟ 9 بج رہے ہیں, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا. بالکل فٹ فاٹ. کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائی ہے میں نے, صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی, 6-8-10 دانے کھجور کے, اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس تو کھجوریں کھا لی, اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا. مدذل لا لیا, شربت کھا لیا, کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے مفتی صاحب کی ہیلتھ کوئی بہت ہی خاندانی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہی ہے جیسے آپ ہیں. کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خامخواہ کی مسلط کر لی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ٹائم نہیں ملا, یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی, یا کیا ہوا ہوگا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. کل آپ ایسا نہ ہو کچھ زکات وکات لا کے دیں سب میری پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں, دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا, ان کے ساتھ گوشت تھا وہ قربانی کا, انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا, کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو. تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا, تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا. میں جامع چلا گیا, وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا, پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا. سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک, ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا اب کھایا تو بیان نہیں ہوگا, ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا, مدذل آ لیا, ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا, ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا کھانا پینا بند. تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا, 3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچستان میں گیا ہوں, ایسے لوگ 90 سال عمر ہے, کھاتے کیا ہیں بھائی؟ غربت ہے سائیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیا کھاتے ہو؟ روٹی پانی, کبھی بکری کا دودھ مل گیا تو مل گیا. 80 90 سال. غریبوں کے لیے اللہ نے پیکیج ہی الگ رکھا ہوا ہے. یہ امیروں کے ہیں کہ وٹامن سی اور وٹامن فلانا اور آئرن اور ڈمکانا, یہ ہے ضرور, ڈاکٹروں کی میں نفی نہیں کر رہا. یہ ان لوگ کے لیے جن کی جیب میں کیا ہے؟ پیسے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, سارے وٹامن اللہ نے روٹی میں ڈال دیے ہوں. اکثر واقعہ سناتا ہوں نا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا. ہمارے حضرت نے بہت عرصہ غربت میں وقت گزارا ہے. مدرسے کی تھوڑی سی تنخواہ تھی, لیکن جیتے ایسے تھے سر اٹھا کے جیسے سب سے بڑے سیٹھ ہی یہی ہوں. حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, ان کے لیے پھل کیا ہیں بہت ضروری. حضرت فرماتے میرے پاس تو پھلوں کے پیسے ہی نہیں تھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے, لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. اگر
میری بیوی کو پھلوں کی واقعی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا, جب نہیں دیے اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کی نفی نہیں کر رہے, وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے. توکل الگ چیز ہے بھائی, ڈاکٹری الگ چیز ہے. ہاں پیسے ہیں تو پھر یہ حدیثیں نہیں سناؤ. آج کل کم بخت کنجوسی دکھا رہے ہیں, بیوی کو نہ تربوز کھلا رہے ہیں نہ خربوزہ کھلا رہے ہیں, جب وہ کہے کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ پھل کے بغیر جی لی تھی, تو حضرت کے بعد جب پیسہ آیا تو پھر سب کچھ کھلایا. تو غلط توکل کا استعمال مت کرو. حضرت کی تو تنخواہ بہت کم تھی, مدرسوں میں کم ہی تنخواہ ہوتی ہے, اللہ ہدایت دے ہم سب مدرسے والوں کو. تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت کا انتقال ہو گیا اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوا ہے ان کا. سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال میں.